अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी जी बस किताब किबला कैसे हैं? बस ठीक है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया था? नहीं नहीं, हुक्म फरमाए। जी हज़रत, वो एक सवाल था, वो ये था कि अकीदा हाजिर और नाजिर जो है वो अकीदा कतइया में शुमार होगा या अकीदा ज़न्निया में? बहुत खूब। अकीदा क़तइया में शुमार होगा। यानी अकीदा कतइया का मुनकिर तो काफिर होता है। तो हाजिर और नाजिर का मुनकिर भी। लेकिन हजरत मेरे सामने किताब है अल-क़वाइद फ़िल अक़ाइद, पीर गुलाम रसूल कासमी साहब की है। वो कहते हैं ये ज़न्नियात मुहतमिला में शुमार होगा और ये नज़रियात ऐसी ज़न्नी दलील से साबित होते हैं जो महज राजे हो और खिलाफ जानिब के लिए गुंजाइश मौजूद हो। मसलन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकाना व मा यकून समझना या हाज़िर नाज़िर समझना वगैरह। अल-क़वाइद फ़िल अक़ाइद सफ़ा 4। यानी कि इसमें गुंजाइश होती है, सिर्फ राज मर्जू का इख्तिलाफ है और ये ज़न्नियात मुहतमिला में शुमार होता है। इस तरह मौलाना फैज़ अहमद वैसी का भी यही अक़ीदा है कि अक़ीदा हाज़िर और नाज़िर अक़ाइद ज़न्निया और फ़ज़ाइल की कबील से है। नसूस का मुतालबा नहीं किया जा सकता। दिलों का चैन सफ़ा 608। इसी तरह वो 609 पे भी फरमाते हैं अक़ीदा हाज़िर और नाज़िर का मसला कतइयात में से नहीं बल्कि बाब फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ है। इसके सबूत में दलाइल ज़न्निया ही काबिल एहतजाज है। अब इसलिए जो है वो मैं थोड़ा उलझन का शिकार था। वाक़तन ऐसा ही है कि इसमें जो है ना दो राय पाई जाती हैं, तो इसमें बीच की राह क्या निकलेगी? अब ये तो मैंने 3-4 हवाले आपको पढ़कर सुनाए हैं, वो तो इसको अक़ीदा ज़न्निया में शुमार कर रहे हैं। तो अक़ीदा ज़न्निया का मुनकिर काफिर नहीं हुआ करता, बल्कि वो पीर गुलाम रसूल कासिम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें ये राज मर्जू का इख्तलाफ है। इसी तरह किताब है अब्दुल मन्नान साहब आज़मी मौलाना की, वो कहते हैं कि ये अक़ीदा ज़न्निया में शुमार होता है। इसी तरह जो है वो तो मुफ्ती अब्दुल मजीद खान सईदी की किताब है, ये रहीम खान के हैं, उनकी किताब है इज़ाह सुन्नत। उसमें वो कहते हैं कि ये जो इल्म गैब हाज़िर नाज़िर वगैरह है ये तो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात हैं, असल इख्तिलाफ तो देवबंदियों के साथ इबारात पे हैं। तो वो फ़ुरूई है, इसको शुमार कर रहे हैं। पता नहीं, मैं तो बड़ा परेशान था। जी, ये जो आप फरमा रहे हैं मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब की किताब इज़ाह सुन्नत, ये इज़ाह सुन्नत है, मिसबाह सुन्नत है? मिसबाह सुन्नत थी। उसके जवाब में अब्दुल कुद्दूस कारन जो सरफराज खान सफदर के बेटे हैं, उन्होंने किताब लिखी थी मिफ्ताह सुन्नत, इज़ाह सुन्नत सॉरी। तो उसके जवाब में फिर मुफ्ती अब्दुल मजीद खान सईदी ने मिफ्ताह सुन्नत लिखी थी। अच्छा। उसमें ये वो इसको फ़ुरूई अक़ीदे, ये जितने भी अक़ायद हैं उनको फ़ुरूई मसाइल में शुमार करते हैं। तो अब ये इस पर कुछ बीच की राह बता दें, क्योंकि ये जो है वहाबिया वो इस हवाले से काफ़ी मोतरज़ होते हैं। बिला बात ये है कि देखें ये ज़न्नी कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है ना, ये कतई कैसे है, ये ज़न्नी कैसे है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद और मुबश्शिर बना के भेजा। अब इसी शाहिद का जो माना है बहुत से कसीर उलमाए किराम, एक दो नहीं, जैसे कि अल्लामा इमाम हजर अस्कलानी हो गए और शेख मुहक्किक हो गए और उसके अलावा क्या नाम है जो बंद के भी बहुत सारे हैं, तो कहते हैं शाहिद व मुबश्शिरा, कहते हैं शाहिद कहते हैं गवाह को। ठीक है, तो अब फिर आगे जब गवाह की तारीफ होती है तो फिर क्या कहते हैं, गवाह उसको कहा जाता है जो वाक़या को बेआईन ही देखे, वहाँ पर मौजूद भी हो। ठीक है, जो बंदा मौजूद नहीं होता, जिसने नहीं देखा, जिसने कानों से नहीं सुना, वो गवाही देने के काबिल भी नहीं होता, उसकी गवाही मरदूद होती है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे साहब वो के बरोज़ क़यामत जो है ये हमारी उम्मत मोहम्मदिया भी दीगर उम्मतों की शाहिद होगी, वो तो उन वक्तों में मौजूद ही नहीं थी, तो फिर वो उनकी गवाही कैसे मोतबर होगी? हाँ, वो उसका जवाब भी मैं शायद फरमाता हूँ। ठीक है,
تو پھر کیا نام ہے کہ یہ سارا لکھنے کے بعد علماء کرام فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گواہی دیں گے؟ تو صادر سرکار تھے تو اس لیے گواہی. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے نہیں دیکھا وہ وہاں پر کیا ہوا تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہم وہاں تھے، آپ وہاں تھے تو وہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے درمیان میں موجود تھے؟ نہیں میری بات سنیں، اب وہ کیا ہم اس میں کیا کہتے ہیں، ہم پھر اس کی یہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بھی پھر وہ جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی میں کہ جی آپ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے درمیان میں موجود تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت مبارکہ جو ہے نا، سرکار کی روحانیت مبارکہ وہ جیسا کہ سیرت کی کتب میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو منتقل فرمایا پاک، بلکہ حدیث ترمذی میں بھی آتا ہے کہ پاک رحموں میں، ٹھیک ہے، پاک پشتوں میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نور مبارک جو ہے نا وہ سب کچھ دیکھتا آیا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو خطاب فرما رہا ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اب بات یہ ہے کہ جسم نبی، ٹھیک ہے نا، ایک نورانیت نبی، یہ دو چیزیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جسم ہے، ایک نورانیت ہے. سرکار کا یعنی سے ہم روحانیت کہا جاتا ہے، نورانیت کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نورانیت ہے یا سبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روحانیت ہے وہ سرکار کی حاضر و ناظر ہے، آج بھی ہم اس کے تسلیم کرتے ہیں. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم انور. لیکن حضرت اس میں بھی جو ہے نا وہ بڑا وہ ہے، مولانا عبدالسمیع رامپوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 7ویں آسمان پر علیین میں موجود ہے، یعنی کہ اور انوار فاتحہ صفحہ نمبر 357 اس پر مولانا احمد اللہ خان صاحب کی تقریر بھی ہے. تو اب روح مبارک جو ہے وہ تو علیین میں موجود ہے، وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوئی ہی نہیں، تو پھر بالکل صحیح. دیکھیں جی رامپوری صاحب نے لکھا نا اعلیٰ علیین میں موجود ہے، ایسے نا یعنی 7ویں آسمان پر. تو اب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کتاب ہے اسلامی پہیلیاں، مسلک دیوبند سے مولانا صاحب لکھنے والے ہیں. وہ پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں، پہلے صفحے دیباچے میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی روح مبارک کب سنائی، یعنی کہ جب اسرائیل لے کر گیا. جی مصنف کون ہے اس کے؟ ذہن میں میرے اس وقت مستحضر نہیں، لیکن اسلامی پہیلیاں کتاب مشہور و معروف ہے، عام کتابیں مل جاتی ہے بازار سے. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک جب قبض ہوئی تو اسرائیل لے کے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس روح کو میں کہاں رکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس روح کو وہاں رکھو جہاں اس کا مقام ہے. تو اب جبریل جنت میں لے گئے تو دیکھا جنت کا مقام بہت اعلیٰ تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے صدقے سے پیدا ہوئی. تو صاف جو چیز کسی کے صدقے سے ہوتی ہے وہ درجہ کامی رکھتی ہے اس چیز سے. تو اسی طرح وہ مولانا لکھتے ہیں کہ ساری جگہ پھرتے آخر تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم انور ہے وہی اس کا محل ہوا، تو واپس جسم انور میں روح مبارک لوٹا دی گئی. اب یہ تو وہ یعنی کہ مسلک دیوبند والے مولانا صاحب اسلامی پہلیوں والے وہ لکھ رہے ہیں. اب میں بڑا حیران ہوں کہ رامپوری صاحب نے پتہ نہیں کس طرح کہہ دیا کہ اعلیٰ علیین میں ہیں. رامپوری صاحب کو اتنی پتہ نہیں کہ ہمارے اکثر علماء کرام جیسے کہ امام عبدالوہاب شعرانی اور امام محی الدین ابن العربی اور علامہ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ سرکار اور شیخ محقق اتنے دیگر علماء کرام فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم انور میں واپس لوٹا دی تھی. ٹھیک ہے وہ تو حضرت ٹھیک ہے، لیکن رامپوری صاحب کی کتاب پہ نا مولانا احمد اللہ خان صاحب کی تقریر ہے، وہ حدیث کو پیش کرتے ہیں. نہیں دیکھیں امام احمد رضا سرکار کی تقریر ہوگی، ٹھیک ہے، رامپوری صاحب نے لکھا ہوگا. اب یہ بات مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک چیز بعض علماء کرام دیکھتے ہیں وہ پورا مضمون ہی اس کو قطعی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہیں وہ پورے مضمون کو ہی ضنی بنا دیتے ہیں. تو اب یہ حاضر و ناظر کا جو پورا مضمون ہے نا مضمون، تو اس مضمون میں سے بعض چیزیں قطعیات میں سے ہیں، بعض چیزیں ضنیات میں سے ہیں. مثال کے طور پر ایسے وہ یہاں پر عبارات بالکل یعنی کہ
دونوں طرف اگر آپ دیکھیں گے نا تو بالکل یہ مطلقاً بات ہو رہی ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ قطعیات میں ہے یا یہ چیز ظنیات میں، بلکہ مطلقاً وہ اس عقیدے کو قطعیہ یا ظنیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو مطلق میں ہم اپنی طرف سے کوئی قیاس تو نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جب تصویر کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر دے رہا ہوں وغیرہ میں ادھر جا نہیں رہا، یہ تصویر کا مسئلہ جو ہے نا، تصویر بنوانا نہ بنوانا، اب اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آج کل مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا جائز ہے، اور مدویشی لکھتے ہیں جائز ہے، باقی دیوبند حضرات بھی لکھا جائز ہے، اور ایک بلکہ دیوبند میں سے ایک مولانا صاحب کی کتاب انٹرنیٹ پہ تھی، میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر اس کا میں نے پرنٹ نکالا، تو اس نے تو پوری 150 صفحات کی کتاب لکھی ہے، تصویر بالکل حرام ہے ڈیجیٹل کیمرے سے۔ بنوری ٹاؤن کے میرے گھر غالباً مفتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ بھی مختلف ہی ہو گیا۔ تو میں نے ایک ہمارے استاد محترم ہیں مفتی فضل احمد چشتی صاحب، میں نے ان سے رابطہ فرمایا، میں نے پوچھا کہ حضور آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے کچھ علماء کرام حرام کہہ رہے ہیں، کچھ جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا مولانا دیکھیں، تصویر بذات تصویر ہونے کی حیثیت سے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تصویر جو بندہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ اس میں روح ڈالو، اور فرمایا اللہ کی لعنت اس بندے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرماتے ہیں مولانا جو تصویر ہوتی ہے نا، تصویر یہ تصویر ہونے کی حیثیت سے تو حرام ہے، وہ تو قطعی مسئلہ ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا آیا ڈیجیٹل کیمرے سے بنانا یا ہاتھ سے بنانا حرام ہے؟ یہ ضمنی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پھر علماء کی رائے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں تصویر ہونے کی حیثیت سے تمام امت کہتی ہے حرام ہے۔ تو ہم بھی بلا تشبیہ تمثیل یہی کہتے ہیں محترم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا یہ قطعی ثبوت ہے۔ ہاں البتہ پھر اس میں یہ ہے کہ دلائل کے حوالے سے بعض دلائل ظنی بھی ہیں، بعض دلائل قطعی بھی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا یہ قطعی مسئلہ ہے۔ کوئی چیز بحیثیت ہوتی ہے، کچھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں۔ تو حضرت پھر اس میں اب ہم اس میں اگر جائیں تو ضمنی کس چیز کو شمار کریں گے؟ دلائل کو ضمنی شمار کریں گے یا اس کی کیفیت کو ضمنی شمار کریں گے؟ ہم ضمنی کیسے شمار کریں گے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علم غیب ہے سرکار کا، وہ تو قطعی ثابت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ اب آگے ضمنی کیا ہے؟ ضمنی اس لیے ہوگا کیونکہ جب ہم نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر کہہ رہے ہیں، وہاں خدا کو بھی حاضر ناظر کہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا یہ ضمنی ہو جائے گا، بحیثیت بدل گئی۔ لیکن اگر کلی طور پر یعنی حضرت فتاوی اویسیہ میں تو یہ بات بھی ہے کہ حاضر ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے بعض فقہا نے کفر قرار دیے۔ ہاں وہ بالکل لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تبارک مفتی احمد نعیمی تو تفسیر نعیمی یہ فرماتے ہیں، نمازی جس طرح اللہ کو حاضر و ناظر جانے اسی طرح محبوب کو۔ اب نمازی اللہ کو معاذ اللہ جو ہے وہ ضمنی اعتبار سے حاضر و ناظر سمجھتا ہے یا قطعی اعتبار سے حاضر و ناظر سمجھتے ہیں؟ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھیں محترم بھائی، اس میں پھر اختلاف ہے۔ بعض ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ قول کرنا کہ وہ حاضر و ناظر ہے یہ کفر ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جیسا کہ امام اجرس انہوں نے فرمایا دیکھیں حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی جو آنکھوں سے دیکھے۔ تو اللہ رب العالمین تو اس چیز سے پاک ہے، تو وہ تو یوں سمجھیں کہ ما کان اور ما یکون میں وہ آتا ہی نہیں، یعنی کوئی مکان ایسا نہیں جہاں کہ اللہ کی ذات ٹھہر جائے۔ جب ہم کہیں گے نا اللہ تعالیٰ زمین پہ ہے تو گویا ہم نے اس ذات کے لیے ایک مکان متعین کر لیا۔ یہی عقیدہ تو کیا نام ہے ان کا تھا جو نبی خدا تعالیٰ کے جسمیہ، جو مذہب جسمیہ گزرا کافی عرصہ پہلے تھا، اب بھی کچھ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کا جسم ثابت کرتے، یہ تو ان کا ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ حاضر و ناظر کا جو مسئلہ ہے، یہ تعلق ہے، یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا قول نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب حاضر و ناظر کو دیکھتے ہیں خاصہ، پھر وہی بات آ گئی نا، خاصہ کی وہی تعریف ہو گئی نا کہ خاصہ وہ شے ہے جو کسی غیر میں نہ پائی جائے۔ تو پھر جب آپ اللہ میں مان رہے ہیں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تو نہ رہی نا۔ لیکن نا وہی تو کہہ رہے ہیں نا نبی علیہ السلام، نہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نور الانوار دیکھیں، نور الانوار بے خلق کی تعریف کی،
اس نے کہا والصلاۃ، ٹھیک ہے نا، علی من اختص، ٹھیک ہے نا، خلق العظیم. تو وہاں پر انہوں نے جب خلق عظیم کہا تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ خلق کی تعریف کی. خلق کی تعریف کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ خلق جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو پھر یہ سرکار کا خاصہ بن جاتا ہے. اب دنیا کائنات کے اندر جب بھی خلق عظیم، خلق کے ساتھ عظیم کی نسبت لگائیں گے، صاحب نور انوار فرما رہے ہیں، تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی صفت مراد ہوگی. جب اکیلا خلق بولا جائے، اخلاق بولا جائے، تو اس وقت لوگوں کی صفت بن سکتا ہے. حضرت اگر اب دیکھیں نا وہ بات پھر وہی آگے چلی گئی. اب اگر ہم ہماری جس طرح کی بارات ملتی ہے نا، کوئی قطعی کہتا ہے کچھ نہیں، تو اس پر نا جو ہے یہ وہابیہ یہ کہتے ہیں، ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، وہ کلمہ حق ہمارا ساتھ ہے غالباً، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خدا ساختہ میں اور خود ساختہ عقیدے میں یہی فرق ہے کہ جو ہے وہ یعنی کہ خدا کے بنائے ہوئے بیان اور عقیدے میں تضاد نہیں ہوتا، جبکہ انگریز کے کہنے پہ بنائے ہوئے اور اختیار کیے گئے عقیدے میں شدید اختلاف اور تضاد کا سامنا ہوتا ہے. اور پھر بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ جس مذہب کے علماء کا ایک اتنے اہم مسئلہ میں اس قدر شدید اختلاف ہو، وہ مذہب شیطانی مذہب تو ہو سکتا ہے، رحمانی مذہب نہیں ہو سکتا. وہ پھر اس حوالے سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تمہارا مذہب شیطانی مذہب ہے، رحمانی مذہب نہیں ہے. بہت خوب انہوں نے لکھا، لیکن ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، وہ انہوں نے جو قانون بیان کیا، جو خدائی جو قانون ہے، خدائی بنایا ہوا جو مذہب ہے یا عقیدہ ہے، اس میں یعنی کہ وہ کیا نام ہے اختلاف نہیں ہوتا ایسے، اور جس میں اختلاف ہو جائے وہ انگریز کا بنایا ہوا ہے ایسے وہ فرماتے ہیں نا. جی جی. تو صاحب بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہم اپنے لحاظ تک تو ٹھیک رکھیں گے، لیکن اب وہابیہ کو اس طرح کا جواب تو نہیں دے سکتے نا. نہیں ہم دیکھو پھر کہتے ہیں اپنی طرح کیسے لگیں گے صاحب. ہم وہابیہ کو پھر یہی جواب دیں گے کہ میرے محترم بھائی، میرے پیارو، ذرا غور سے دیکھو، پورا اسلام، پورا دین، ہر اس کے دلائل میں اختلاف ہے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت پھر وہی بات وہیں پر آ جائے گی نا، وہ کہیں گے ایک طرف عقیدہ قطعیہ بھی کہتے ہو، پھر کہتے ہو کہ اس میں اختلاف ہے، قطعی عقیدہ میں اختلاف تو کفر تک پہنچا دیتا ہے. پھر صحابہ میں بھی کیا معاذ اللہ اسی طرح کے اختلافات تھے، وہ کہیں گے کہ وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ فروع کا اختلاف تھا، اصول کا اختلاف نہیں تھا نا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، ٹھیک ہے، یہی صحابہ کا تھا، یہ قطعی ہے. آگے پھر بات آ جاتی ہے کہ وہ کیسا علم ہے جو نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، ٹھیک ہے نا، کس طرح حاضر و ناظر ہیں، کیسے حاضر و ناظر ہیں. جب اس طرف جائیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے ہمیں وہاں پر ظنیات میں آ جائے گا یہ چیزیں. تو قطعی اور ظنی دونوں چیزیں ہیں. جنہوں نے ظنی لکھا انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی، اور جنہوں نے مطلقاً قطعی لکھا وہ بھی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اصل میں بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ کیا نام ہے اس کا، کہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بندہ مطلق بول دیتا ہے، حالانکہ وہ کچھ قیودات کے ساتھ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں ہمارے علماء کرام جیسے اہل سنت کے بریلوی حضرات، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے نا وہ نور ہے، اور ہماری امام جو ہے نا وہ اکثر نور ہی کہتی ہے، بشر کا نام ہی نہیں لیتی. حالانکہ ہمارے علماء کرام نے ہی لکھا کہ نبی علیہ السلام نور مع البشر ہیں، یہ سرکار کا خاص ہے. اب دیکھیں جب نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اب کوئی بندہ کہہ جی یہ کیسے ہوگا، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، تو بھائی دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. قرآن نبی علیہ السلام کو نور بھی کہہ رہا ہے، بشر بھی کہہ رہا ہے، تو دونوں نص خطی ثابت ہو رہا ہے. تو اسی طرح نبی علیہ السلام کو قرآن نے شاہدن مبشرن نذیرہ کہہ دیا. تو یہ یعنی اب کہہ دیا، اب کس انداز میں کہا، وہ انداز، وہ طریقہ، وہ اب پتہ نہیں. حضرت میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں دلیل قطعی تو وہ ہوگی نا جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو. تو جب ہم شاہد یا شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ اس سے حاضر و ناظر کا استدلال کریں بھی، تو وہ خدا نے تو نہیں کہا کہ اس کا معنی یہی ہے کہ حاضر و ناظر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا. تو یہ قطعی کیسے شمار ہوگا؟ دیکھا نا میرے بھائی، آپ کے اس معنی کے تعین میں تو اختلاف ہے نا، پھر وہ تو قطعی دلیل بنی ہی نہیں. نہیں یہ بات ہو نہیں سکتی. اب دیکھیں جیسے ثلاثۃ قروء ہے جی، وہاں پہ اب جب قروء کا لفظ ہے
جی تو ثلاثت قروء 3 قروء تک، یہ اب قطعی بات ہے نا کہ عورت کی متعلقہ کی عدت جو ہے نا وہ 3 قروء ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، قطعی مسئلہ ہے۔ جی آگے پھر ذنیت کس میں آ جاتی ہے؟ ذنیت اس میں آ جاتی ہے کہ اس قروء کا معنی متعین نہیں ہے۔ بعض ہمارے ائمہ کرام نے اس کا معنی حیض لے لیا، بعض ائمہ کرام نے اس کا معنی طہر مراد لے لیا۔ اس حوالے سے حضرت میں تو ایک اس نتیجے پر اگر ہم اس بات کا خلاصہ کریں تو میرا خیال ہے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جن علماء نے مطلقاً اس کو قطعی یا ضمنی شمار کیا ہے ان سے یہ جو ہے نا صاف ہوا ہے اور ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ مان لینی چاہیے۔ بلکہ اس میں تفصیلات تھیں، وہ تفصیلات کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑی اس میں ابہام پیدا ہو گیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں میرے محترم بھائی، میرے استاد محترم قلعہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ یہی فرماتے ہیں بیٹا آج کل کے دور میں فن پڑھایا جاتا ہے لیکن اس فن کا فنکار نہیں بنایا جاتا۔ جی معذرت کے ساتھ آپ کا ٹائم میں زیادہ لے رہا ہوں، ناراض بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فن پڑھایا جاتا ہے، مسئلہ کہ دیوبند میں بھی فن پڑھایا جاتا ہے، اہل الحدیث میں بھی فن پڑھایا جاتا ہے اور اہل سنت میں بھی فن پڑھایا جاتا ہے۔ فن پڑھایا جاتا ہے، فنکار نہیں بنایا جاتا۔ تو ہم نے پوچھا استاد محترم فنکار کیا ہوتا ہے؟ تو میں بولا نا دیکھیں آج ہم اصول الشاشی پڑھتے ہیں، نور الانوار پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کر انہی مسائل پر انہی کو گھومتے ہیں، حالانکہ آج تک ہم نے وہ قانون پڑھے، قانون پڑھنے کے بعد ہم خود کوئی چیز تلاش نہ کر سکے۔ جی فرمایا جب بندہ خود استنباط و استخراج کا ملکہ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں فنکار۔ ہمارے علماء کرام جو موجود ہیں یعنی چل رہے ہیں یا جو گزر گئے، وہ بیچارے بعض تو لکھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ مطلقاً اپنے تمام دلائلوں یعنی کہ جو لوازمات و تمام سیاق و سباق ہر حالات سے قطعی ہے۔ تو آپ بیچارے خطا کھا کے انہوں نے مطلق اس کو قطعی کہا دیا۔ انہوں نے کہا قطعی تو ہے، البتہ کچھ وجوہات سے ضمنی بھی ہو جاتا ہے، تو وہ صحیح تھے۔ جنہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطلقاً ہی بشر ہے، نور ہے ہی نہیں، اپنا نور ہے ہی نہیں، وہ بھی خطا کھا گئے۔ جنہوں نے کہا مطلقاً نور ہے بشر ہے ہی نہیں، وہ بھی خطا کھا گئے۔ حالانکہ کہنا ہی ہوتا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور مال بشر ہے۔ اس طرح کئی ایسی چیزیں ہیں، علم غیب ہے۔ حضرت ایک اور عبارت ہی ہے، وہ وہابی بھی پیش کرتے ہیں، مولانا عبدالسمیع رحمۃ اللہ صاحب لکھتے ہیں اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک مجالس سے مذہبی وغیرہ میں حاضر و ناظر ہونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ملک الموت اور ابلیس کا حاضر و ناظر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک اور ناپاک، کفر اور غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی براہین قاطع میں تم پر تو بڑا اعتراض کرتے ہو، ادھر بھی کوئی کلام کرو کہ جو ہے وہ ابلیس کو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مقامات پر حاضر و ناظر مانا گیا ہے، اور جو ہے بلکہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ کمال ہے، اور کمال کا انکار ایک ایسی صفت جو کسی غیر نبی میں نبی سے بڑھ کر مانی جائے یہ کفر ہے۔ الحق المبین میں مولانا احمد سعید کاظمی صاحب نے فرمایا لہٰذا یہ بھی ایک کفر ہے، ایک مستقل کفر ہے جس کو آپ بیان نہیں کرتے۔ تو دیکھیں صاحب میں نے پھر وہ آپ کی بارگاہ میں کیا، بعض علماء ہیں جو ہے نا وہ لغو یعنی کہ چلے گئے، جنہوں نے وہ چیز نہ سمجھی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا، یہ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر کا ہونا، جی ٹھیک ہے نا، یہ اب میں نے آپ کو کہا قطعی بھی ہے اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھی ہے، ضمنی بھی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب قطعی اس حوالے سے ہے کہ نبی علیہ السلام، اب دیکھیں نا دلائل دونوں طرف سے ملتے ہیں، قطعیت کے بھی اور ضمنیت کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے حاضر و ناظر ہے کیا چیز۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو آیت ہے نا انا ارسلناک جی انا ارسلناک شاہدا